फैसला साजों ने फैसले कर लिए हैं और मुबैना तौर पे ये फैसले जो हैं वो इमरान खान साहब तक पहुंचा भी दिए गए। पंजाब जो 60% है पाकिस्तान का आबादी के अतबार से, उससे अमली तौर पर सिर्फ 8 या 9 अरकान कौमी असम्बली ही इमरान खान साहब के साथ बाकी रह गए। खान साहब को पता है कि वो अक्सरियत खो चुके हैं, और अक्सरियत क्या है वो बल्कि अकलियत से भी काफ़ी पीछे जा चुके हुए हैं। जो उनकी मुस्कुराहटें थी मौलाना साहब के चेहरे पर, वो सुबहान अल्लाह, और जो मुस्कुराहटें MQM वालों के चेहरे पर थी वो भी सुबहान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, खेल ख़त्म हो चुका है, सीटी बज चुकी है। इमरान खान 11 को बता दिया गया है कि वो अपनी किट समेटें और घरों को जाएं, और अगले मैच की तारीख फिक्स हो गई है। वो क्या मामलात हैं, इस्लामाबाद में क्या सरगोशियाँ चल रही हैं, फैसला साजों ने क्या फ़ैसले किए हैं और इमरान खान साहब तक क्या पहुँचाए हैं, और आइंदा इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर आपसे बात करेंगे कि जब से तहरीक-ए-एतमाद पेश हुई है, खान साहब की टोकरी से अंडे कम होते जा रहे हैं। सुना है पंजाब में सूरत हाल बड़ी ख़राब है और पंजाब के अरकान कौमी असम्बली बस चंद ही दाने रह गए इमरान खान साहब के साथ। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और फिर आपको OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज वहाँ पर तकरीर की, उसके क्या समरात मुरतब होंगे। और फिर जनाब ब्राड शीट के मालिक कावे मुसावी साहब ने नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांग ली है, और सुना है कि ऐसा किसी अदालत के हुक्म पे हुआ है। इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारा कोई प्रोग्राम जो ही अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी OIC कॉन्फ्रेंस से। OIC कॉन्फ्रेंस को वैसे यार लोग अज़राए तंज OIC कहा करते हैं, क्योंकि OIC का जो किरदार है उम्मत मुस्लिमा या इस्लामी ममालिक के मसाइल के हवाले से बस इतना ही है कि वो OIC ही कह सकते हैं। अगरचे कि ये सिर्फ बहुत कमज़ोर सा ये किरदार है, एक बराए नाम ही दरा जी, किसी को अच्छा लगे या बुरा, फैक्ट तो यही है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इस पर इस कॉन्फ्रेंस का भी प्रॉपर उस तरह इस्तेमाल कभी नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हम ये लेते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने और हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी खिताब किया है। इस कॉन्फ्रेंस का भी जो एजेंडा था वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस हैं उनके हवाले से था। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब कश्मीर वाला मामला हुआ था, उन्होंने कहा था जी मैं कश्मीरियों का वकील बनूंगा और हर जुमे को एहतजाज करूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो और कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम वो OIC की कॉन्फ्रेंस तो बुला ही सकते थे, उस पर सरबराह कॉन्फ्रेंस बुला सकते थे, वो ना बुलाते। तो इसी तरह वज़ारत ख़ारजा की जो वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस है वो बुला लेते, लेकिन वो भी नहीं बुलाई गई। आज गोंगलों से मिट्टी झाड़ी की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, अगरचे कि आज की तकरीर में पहले तो कुछ रियासत मदीना के बारे में जिक्र किया, जिस तरह वो पाकिस्तान में करते रहते, इस तरह उन्होंने बाकी दुनिया के इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा को भी बताने की कोशिश की। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो मसाइल बताए हैं वो उम्मत मुस्लिमा के, वो उन्होंने मोबाइल फ़ोन और फाशी और पोर्न मूवीज़ और इस किस्म की चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया कि ये मसाइल है, और अफ़गानिस्तान का तो खैर उन्होंने किया ही है। उसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर का और फ़लस्तीन का ना वो जैसे चलते चलते चंद सेकंड का टच देने की कोशिश की कि वहाँ पर बड़ी ज़्यादती हो रही, जुल्म हो रहा, बस ये कह के वो आगे गुजर गए और दूसरी बातों की तरफ आ गए। और कश्मीर के बारे में भी जिस तरह के उनको मौक़िफ़ पेश करना चाहिए था उस तरह नहीं किया, क्योंकि इसके एजेंडे पर कश्मीर था ही नहीं। अब जितने लोग इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत पर कश्मीर के हवाले से इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी सारा कुछ उनकी रजामंदी से किया, भारत ने कहीं पर ये हामी भर के आए थे अमेरिका में, तो फिर उन सारे शुबहात को मज़ीद तक़वीयत मिलती है जब हम देखते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब चाहे बुला लेते हैं। तो उन्होंने आज तक मसला कश्मीर पर OIC कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, और अब भी जो बुलाई है अफ़गानिस्तान के मसले पर ही बुलाई हुई है। खैर अब खान साहब की अपनी तरजीहात होंगी, लेकिन आज का ये जो इजलास था OIC का, इसमें बस इनको सिर्फ इतना ही फ़ायदा हो सके ख़ुद इमरान खान साहब की ज़ात को कि वो जो उनके ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद वाला मामला था वो चंद दिन आगे चला गया, और जो एक सियासी सरगर्मियाँ थी वो 2-3 दिन के लिए रुक गई। इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा इस OIC कॉन्फ्रेंस से ना तो पाकिस्तान को हुआ और ना ही इमरान खान साहब को बिलखुसूस कोई हुआ। बस जो थोड़ा बहुत हुआ खान साहब को हुआ कि बस दिन आगे निकल गए। जैसे हम आगे चलते हैं जी, ब्रॉड शीट एक बड़ी मशहूर मारूफ कंपनी, हम 2 दहाइयों से सुन रहे हैं कि जनाब ये शरीफ ख़ानदान ने जो लूट मार की और यहाँ से अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की और बरतानिया लेकर जायदादें खरीदी, और जनाब एक बड़ी मशहूर ज़माना जासूस कंपनी इंगेज कर ली हुकूमत पाकिस्तान ने। ये इस हुकूमत ने तो इंगेज
کیا ہی تھا، لیکن اس سے پچھلی حکومتوں نے بھی کی. 22 سال سے براڈ شیٹ کمپنی جو ہے وہ پاکستان کے قومی خزانے سے پیسے لے کر کے لندن کی عدالتوں میں کبھی کیس کرتی ہے، کبھی وہاں پر ان کی جائیدادوں کو سراغ لگاتی ہے. اور پھر ہوا کیا کہ جب کچھ بھی نہ نکلا تو پھر عدالت کی طرف سے یہ حکم ملا کہ جی آپ ان کو 20,000 پاؤنڈ جرمانہ دیں، جو 50-55 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں. وہ جرمانہ دیا گیا شریف خاندان کو مساوی صاحب کی کمپنی کی طرف سے، براڈ شیٹ کی طرف سے. وہ یقینی بات ہے انہوں نے پلے سے تو نہیں دیا ہوگا، وہ انہی کی طرف سے دیا گیا. اور پھر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ آئے دن پاکستان سے وفود جا رہے ہیں، کبھی مرزا شہزاد اکبر جا رہے ہیں، وہ جن کو مرزا احتساب اکبر بھی کہتے ہیں، آج کل ان کا پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہیں. اور پھر یہ سارے لوگ جا رہے تھے، اور مساوی صاحب نے جو بیان دیا اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ عدالت میں جب انہوں نے اپنے اس سارے 22 سالہ کیے دھرے پر معافی ان کو مانگنا پڑی، تو عدالت نے، برطانیہ کی عدالت نے ان کو یہ حکم دیا کہ جی آپ ہم سے معافی نہ مانگیں، یہ آپ نواز شریف اینڈ فیملی سے معافی مانگیں، اور پھر اس کو یعنی کہ پبلک کے سامنے وہ معافی آنی چاہیے، نشر ہونی چاہیے. سو انہوں نے پھر یہ ہے کہ ٹی وی چینلز کے سامنے آ کر کے اس چیز کا اعتراف کیا کہ 22 سال سے تمام تر کوششوں کے باوجود، جو کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو کہا جاتا رہا کہ یہ لوٹ مار کے نکل گئے ہیں، انہوں نے بڑی جائیدادیں بنا لی ہیں، آپ ان کی جائیدادیں پکڑیں، اس میں سے اپنا پرسنٹیج لیں. اس کے علاوہ جو یہاں سے بھاری فیسیں کی لگتی رہیں، لوگ آتے جاتے رہے، یعنی کہ بلا مبالغہ اس میں اربوں روپے ان 22 سالوں میں خرچ کیے گئے، صرف ایک مفروضے کی بنیاد پر کہ جناب یہ لوٹ مار کر کے نکل گیا. اور آخر کاوہ مساوی نے 22 سال کے بعد ٹی وی پر آ کے کہا کہ جی شریف فیملی کے خلاف کوئی بھی چارج جو ہے وہ کرپشن کا ثابت نہیں ہو سکا، اور یہ جتنی چیزیں تھیں وہ بالکل جس طرح انہیں بتائی گئی تھیں، جس طرح انہیں دکھائی گئی تھی، اس کے بالکل الٹ تھی. کرپٹ کوئی اور تھے اور کہا کسی اور کو جا رہا تھا. میں نے تو یہی سنا ہے، مجھے تو یہی بات سمجھ میں آئی ہے. آپ بھی وہ مساوی صاحب کا جو بیان ہے وہ سارے میڈیا کے اوپر پڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی پڑا ہے، ٹی وی چینلز نے دکھائی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جناب پاکستان کے اندرونی صورتحال کی طرف. اس خبر کی طرف بھی آتے ہیں کہ جناب یہ جو فیصلے کیے ہیں فیصلہ سازوں نے وہ کیا کیے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. مگر ذرا اس سے پہلے چلتے چلتے تحریک عدم اعتماد کی جو سچویشن ہے اس پہ ذکر ہو جائے. تحریک عدم اعتماد میں جی کچھ ملاقاتیں تو ابھی بھی چل رہی ہیں. آج مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہوں نے کراچی میں ایم کیو ایم والے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور وہاں پہ جو ان کی مسکراہٹیں تھیں مولانا صاحب کے چہرے پر، وہ سبحان اللہ، اور جو مسکراہٹیں ایم کیو ایم والوں کے چہرے پہ تھی وہ بھی سبحان اللہ. اور دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کراچی سے تعلق رکھنے والے اپنی پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی کو بلایا ہوا تھا، جن میں سے ڈاکٹر عامر لیاقت سمیت 2 اراکین نہیں آئے تھے. اور عامر لیاقت صاحب نے پہلے جو میڈیا کے سامنے بات کی تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. تو بہرحال یہ مولانا صاحب کی جو ملاقات تھی اس نے بغیر اناؤنس کیے بہت کچھ بتا دیا، اگرچہ کہ مولانا صاحب نے صرف ابھی اتنی بات کی ہے کہ جی اتحادیہ اب حکومت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اتحادیوں کی طرف سے اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا. وہ کیوں نہیں کیا گیا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن یہ پتہ چلا کہ اس کے بعد اسلام آباد میں شام کو بھی ایم کیو ایم کے وفد وسیم اختر وغیرہ آئے ہوئے تھے اور وہ مختلف لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو حکومت کے اتحادی ہیں یہ اب تقریباً جن میں کاف لیگ ہے اور ایم کیو ایم ہے اور باپ کے کچھ لوگ ہیں، یہ کسی بھی وقت حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں، ان کو وزراء استعفے دے سکتے ہیں. لیکن ان کو بوجود روکا گیا تھا کہ جی OIC کانفرنس ہو جائے اس کے بعد یہ آپ کیجیے گا. سو جب یہ کانفرنس ختم ہو جائے گی 24 یا 25 تاریخ کو اس چیز کا امکان ہے کہ یہ ایک پریس کانفرنس ہو جائے گی اور حکومت جو ہے وہ واضح طور پہ اپنی اکثریت کھو بیٹھے گی. اگرچہ کہ اکثریت وہ ابھی بھی کھو چکے ہیں. اس وقت حکومت جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر آئینی طور پر ہے موجود، کیونکہ تحریک عدم اعتماد جب داخل کی گئی قطع نظر اس بات کے کہ ان کے پاس ممبر جو ہیں وہ سامنے کھول کے سامنے آ گئے. 24 اراکین قومی اسمبلی تو پی ٹی آئی کے اپنے سامنے آ چکے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اتحادی بھی اب ان کے ساتھ نہیں ہے. خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ اکثریت کھو چکے ہیں، اور اکثریت کیا ہے وہ بلکہ اقلیت سے بھی کافی پیچھے جا چکے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور اسپیکر اسد کیسٹ کے ذریعے وہ اس پہ ووٹنگ نہیں ہونے دے رہے. کبھی وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی وہ مختلف بہانوں سے تاریخیں جو ہے وہ آگے لے کے جاتے ہیں. اب چونکہ وہ تحریک عدم اعتماد جب داخل ہوئی تھی اس کے بعد 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری تھا، وہ اجلاس نہیں بلایا گیا. اسد کیسٹ صاحب نے آئین کی خلاف ورزی کی مبینہ طور پر، اور اس کے بعد پھر عملاً جو ہے اس حکومت کا آئینی اور اخلاقی جواز جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. اس وقت خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ اس کی ٹانگیں ہوا میں ہی ہیں، ایسے فضا میں ہی تیر رہے ہیں، اس کی ایک غبارے سے زیادہ اہمیت اس وقت نہیں ہے. لیکن بہرحال اس وقت آفسز ان کے پاس ہیں، وہ ابھی ٹائٹل استعمال کر رہے ہیں، اسکواڈ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس حکومت کی اہمیت نہیں رہی. اور پتہ یہ چلا کہ جو
تقریباً 67 کے قریب اراکین قومی اسمبلی ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں. ان میں سے سنا ہے کہ واقعی تقریباً سارے ہی ساتھ چھوڑ چکے ہیں. بیشتر نے مسلم لیگ نون سے رابطے کر کے وہاں سے ٹکٹ حاصل کرنے کی یقین دہانیاں حاصل کر لی ہیں, اور کچھ نے پیپلز پارٹی سے. اور پتہ یہ چلا کہ کل 19 اراکین قومی اسمبلی ایسے ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس ہیں. ان 19 میں سے بھی 11 کے قریب اراکین ہیں مبینہ طور پہ جو کہ اس کوشش میں ہیں کہ ان کو کسی طرف سے کوئی آسرا مل جائے, کوئی مسلم لیگ نون یا کوئی اور پارٹی ان کو کوئی ٹکٹ کی یقین دہانی کرا دے. پنجابی کہتے ہیں اڈیاں چک چکے ویکھ رہے ہیں کہ سانوں بھی کو بلا لے, تو ان کو بلا کوئی نہیں رہا. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پھر خان صاحب کے ساتھ 8-9 اراکین ہی ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں. سو پنجاب جو 60% ہے پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے, اس سے عملی طور پر صرف 8 یا 9 اراکین قومی اسمبلی ہی عمران خان صاحب کے ساتھ باقی رہ گئے. اچھا, اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کو کچھ لوگ بیٹھ کے دیکھ بھی تو رہے ہیں نا, کوئی مقتدرہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے, کوئی اس ملک کے فیصلہ ساز بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جناب کل ہمیں کچھ ایکسکلوزیو خبریں ملی, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی فضاؤں میں بڑی سرگوشیاں ہو رہی ہیں, پتوں میں بڑی سرسراہٹیں ہو رہی ہیں, اور پتہ چلا ہے کہ جناب فیصلہ سازوں نے فیصلے کر لیے ہیں, اور مبینہ طور پہ یہ فیصلے جو ہیں وہ عمران خان صاحب تک پہنچا بھی دیے گئے ہیں, اور انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی صاحب آپ یا تو تحریک عدم اعتماد کو فیس کریں, اگر آپ کی سچویشن ایسی نہیں بن رہی تو اس میں پھر آپ اپنی وہ کہتے ہیں کہ فیس سیونگ لیں اور چلے جائیں, تقریر کر لیں آپ. لیکن دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اب اس معاملے پہ کیا کرتے ہیں. اور پتہ یہ چلا کہ جی خان صاحب کی حکومت کا تو جانا ٹھہر ہی گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کا جو سیٹ اپ ہے یعنی کہ نگران سیٹ اپ, اس کا بھی فیصلہ ہوا, اور آئندہ الیکشنز کب ہو رہے ہیں اس بات کا بھی فیصلہ ہو رہا ہے. سو ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر 17 اگست یعنی کہ اگست کے مہینے میں الیکشن ہو سکتے ہیں, اور اس کی ایک جو تخمینہ لگایا گیا تاریخ کا وہ 17 اگست ہے, اس سے 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگست کے تیسرے ہفتے تک پاکستان میں آئندہ عام انتخابات کی توقع ہے, بلکہ یہ جو فیصلہ ساز ہیں مقتدر حلقے ہیں انہوں نے یہ طے کر ہی لیا ہے. اور خان صاحب جو ہیں وہ آج جب تقریر کر رہے تھے تو وہاں پر بہت ساری ایسی باتیں کر رہے تھے جو شاید پہلے کرنے کی تھی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویلے دی نماز تو کہ ویلے دیاں ٹکراں. اب خان صاحب اس قدر تنہا ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ عمران خان صاحب مختلف تقاریر میں چیخ کر کہتے ہیں کہ جناب سر عام منڈی لگی ہوئی ہے, لوگوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. ابھی تک کسی قسم کی خرید و فروخت کا وہ ثبوت سامنے نہیں لائے, لیکن وہ ان کی عادت ہے نا, وہ کہتے ہیں کورس میں گانا, وہ خان صاحب کہتے ہیں اور پیچھے وہ ہم نوا جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی تک ثبوت کوئی نہیں لایا گیا, نہ کوئی ویڈیو آئی, نہ کوئی فوٹیج آئی, نہ کسی کا کوئی ایسا بیان آیا کہ جی ہاں جی مجھے اتنے پیسوں کی آفر ہوئی تھی یا مجھے کسی نے اتنے دیے تھے, کوئی سٹنگ آپریشن, کوئی ایسی چیز, کوئی بات کوئی نہیں. بڑی ایجنسی ہیں, حکومت ہے جناب, سب کچھ آپ لا سکتے ہیں. لیکن فی الحال الزامات کے علاوہ وہ کچھ نہیں لا سکے. خود ان کے اتحادی چودھری شجاعت صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ پہلی تحریک عدم اعتماد میں نے دیکھی ہے جس میں کوئی لین دین خرید و فروخت ہمیں نظر نہیں آئی. اور سب سے اہم بات جو پی ٹی آئی کے اپنے پنجاب کے گورنر چودھری سرور صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ بظاہر انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی خرید و فروخت والا معاملہ نہیں ہے. تو یہ بھی خان صاحب کے لیے بڑا دھچکا ہے کہ وزیر اعظم ایک بات کر رہا ہے اور ان کا اپنا گورنر جو ہے پنجاب کا وہ اس چیز کی تردید کر رہا ہے. اور پھر ایک اور بات جس پر آپ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے, شیخ رشید احمد صاحب بھی 2-3 دن سے بڑے جسے کہتے ہیں کہ بجھے سے دکھائی دے رہے ہیں, اور اب تو تقریباً خاموشی بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. اور سنا یہ OIC کانفرنس کی جو سیکورٹی کے معاملات ہیں یہ بھی وزارت داخلہ کے پاس نہیں, وہ اتنے لائق ہوتے تو شیخ رشید صاحب اس کے مبینہ طور پہ وزیر ہوتے. اچھا, اس ساری صورتحال میں کچھ اور بھی معاملات چل رہے ہیں. جی معاملات یہ چل رہے ہیں کہ خان صاحب نے تو وہ اپنے بندے لگائے تھے نا تمام کی پوسٹوں پر, وہ جو حکومت کی ہوتی ہیں, انہوں نے گورنر شورنر اپنی مرضی کی, اور اسپیکر اور یہ ڈپٹی اسپیکر اور یہ سارے لوگ اپنی اعتماد کے لوگ لگائے تھے. اور دیکھیں نا اسپیکر صاحب تو بڑا حق نمک ادا کر رہے ہیں. اب اسپیکر کی سیٹ آئین کے مطابق غیر جانبدار ہوتی ہے, اور جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حق میں انہوں نے ایک ٹویٹ فرمایا اور انہوں نے کہا کہ میں کپتان کے ساتھ کھڑا ہوں. مطلب یہ جانبداری تو غیر جانبداری تو ان کی رہی کوئی نہیں, تو جانبداری پر بھی وہ اپنی اطراع ہیں, اور پھر وہ آئین کو بھی مسلسل روند رہے ہیں. جو آئین کہتا ہے کہ جو ان کے اتنے دنوں کے اندر آپ کو اجلاس کرنا چاہیے وہ اتنے دنوں کے اندر کرانے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بڑھ کے لگا رہے ہیں کہ جناب میں اس کے بعد میری مرضی ہے, میں کب ووٹنگ کروں کب نہ کروں, اگلا اجلاس میں کب بلاؤں انہیں نہ بلاؤں, کون سی چیز میں اس پہ پیش ہونے دوں نہ ہونے دوں, کچھ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ صاحب کیا چاہتے ہیں, لیکن جو بھی یہ چاہتے ہیں ہوگا کچھ نہیں, جانا تو طے ہے. یہ فیصلے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جانا ہے. تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے, اکثریت کھو چکے ہیں, سامنے کی بات ہے. لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب صدر مملکت عارف علوی
صدر مملکت عارف علوی صاحب اس وقت پردہ سکرین پر نظر نہیں آ رہے. یہ وہی عارف علوی صاحب ہیں کہ جب دھرنا ہو رہا تھا تو یہ فون کر کے عمران خان صاحب کو رپورٹیں مچایا کرتے تھے کہ اب لڑکے پی ٹی وی میں گھس گئے ہیں, اب لڑکے پارلیمنٹ میں گھس گئے ہیں, اور پھر ان خدمات کی عوض میں پھر خان صاحب نے ان کو صدر پاکستان بنوایا. عارف علوی صاحب اس ساری صورتحال میں کوئی رول ادا نہیں کرے, حالانکہ وہ ہر صورتحال میں رول ادا کیا کرتے ہیں. جب الیکشن کمیشن پر حملے کی باتیں کی تھی اعظم سواتی وغیرہ نے, اور جب وہ وزیر ریلوے نے ایوان صدر میں گئے اور پھر عارف علوی صاحب نے الیکشن کمیشن حکام کو بلایا, اور وزیر موصوف نے الیکشن کمیشن کے افسران کو صدر مملکت کے سامنے دھمکیاں دی, اور انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے سر آپ کے سامنے ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو آگے سے عارف علوی صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تو پھر آپ ریزائن کیوں نہیں کر دیتے. یعنی کہ اس حد تک عارف علوی صاحب جانبدار ہیں, وہ اس سارے معاملے میں غیر جانبدار ہوئے بیٹھے ہیں جی, کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ بیچارہ بزدار بھی 4-6 لوگوں کو بلا کے ملاقاتیں کر کے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن عارف علوی صاحب کی طرف سے کوئی ایسی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی جس سے یہ جو خبر ہے کہ معاملات طے پا چکے ہیں اور سیٹی بچ چکی ہے, کھیل ختم ہو گیا ہے, خان صاحب اپنی کٹ سمیٹیں اور گھر جائیں, یہ سارے معاملات لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہوں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.